अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि रिश्ते किस तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। नश्तर कॉलोनी के इलाके में एक शख्स मुलजिम जो है अपने बेनोई को ही करोड़ों रुपए की रकम हथियाने के लिए कत्ल कर देता है। ना सिर्फ वो रकम हथियाना चाहता है, जब वो कत्ल की वारदात के लिए मकतूल को अपने साथ लेकर अगवा करता है तो 30 लाख रुपए की रकम उसके पास होती है, वो भी लेकर फ़रार हो जाता है। कत्ल की वारदात होती कैसे है और बेनोई को क्यों कत्ल किया जाता है, पुलिस और लवाकिन इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि जिस तरह से कान्हा के रहायशी एक शख्स को नश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद में जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल की वारदात कैसे होती है, मुकदमे के मुद्दई जो मकतूल के भाई हैं वो हमारे साथ हैं, करीबी अजीज़ हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं ये वारदात होती कैसे है और वजह अनाद क्या थी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अदरीस जी। हाजी मोहम्मद अदरीस। अदरीस साहब भाई था मरने वाला? जी। क्या नाम था? मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब। हाँ जी। क्या करते थे इरशाद साहब? प्रॉपर्टी का कारोबार करते। प्रॉपर्टी का काम करते जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਥੇ ਪੰਜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਕਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਜੀ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ। 5 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਸੀ ਕਸੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੈਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ, ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਲਵਸ ਕੀਤੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਤਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਛੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੂਥੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾਮਾਲੂਮ ਤੇ ਕਰਵਾਈ? ਜੀ ਨਾਮਾਲੂਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੀ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ FIR ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਬਲਕਿ ਮਦਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਦਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ FIR ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵੀ ਦਫਾਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਡਕੈਤੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ। ठीक होगा। हाँ जी। अक्सर कत्ल की जो वारदातें होती हैं उसमें मुलजिम जो है वो मुकदमे का मुदई जो होता है या लवाहकीन जो होते हैं उसके साथ हमदर्दी जताता है और कोशिश ये करता है कि उस पर किसी को शक भी ना हो। इस केस में भी ये मामला इसी तरह से है कि मुकदमे का मुदई भी बनना चाहता है जो कातिल था, लेकिन ज़ाहिर है उसका बस नहीं चलता, फिर वो इसी FIR में, इसी मकतूल के कत्ल में जो मुलजिम है वो गवाह भी बना हुआ है, चशमदीद गवाह के तौर पे उसने अपना नाम दिया होगा। जो वारदात है वो 5 करोड़ का लेन देन का, बल्कि लेने थे, देने का तो मामला नहीं था, उसके साथ ही साथ 30 लाख रुपए मकतूल की गाड़ी में भी थे और मुलजिम 30 लाख रुपए वो भी लूट कर चला जाता है और उसके बाद उसको कत्ल भी कर देता है। एक और रिश्तेदार हैं, भाई हैं उनके, क्या कहते हैं ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। माइक देंगे इनको। अच्छा जी, तुसी दसो की लगते सो तुसी मरन वाले दे? जी, इरशाद जो है ये ब्रदर इन लॉ है। आपका ब्रदर इन लॉ है? ठीक है। इरशाद की 2 शादियां हैं। ठीक है। जो पहली बीवी थी वो फौत हो गई। ठीक है। उसका जो पहला जो उसमें साला है, अच्छा, जो कातिल है। ठीक है। अब दूसरी शादी जो हुई है वो, ये जो है ये मकतूल का पहली बीवी का भाई है? पहली बीवी का सगा भाई है। अपने बहनोई को मार दिया? जी जी जी, बहनोई को मार दिया। ठीक है। उसमें ये जो मुलज़म है इंतहाई चालाक होशियार है, इसने बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ और सफ़ाकाना अंदाज में उसको कत्ल किया है। ये पैसों का मामला है, 5 करोड़ रुपए की अमाउंट थी। तो अभी जो इरशाद भाई है उसने वहाँ ये कसूर में, खुडियाँ में कुछ ज़री अराज़ी जो है वो ली थी, उसका बयाना वगैरह पे कर चुके थे, तो बकाया पैसे जो हैं वो रहते थे उसमें। ठीक है। अब ये पैसों का तकाजा जो है वो कर रहे थे इरशाद भाई इससे कि वो मुझे पैसे दें 5 करोड़। जी जी, वो 5 करोड़ रुपए तो पहले जो उसके साथ कारोबार है ना, हाँ, उसका है। अच्छा, इसके अलावा और भी पैसा था? हाँ, ये 5 करोड़ रुपए तो वो था जो लेना था उसमें, क्योंकि ये साथ में कारोबार कर रहा था, तो साला भी था,
اس کو اس نے سارا جو کاروبار میں اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ کافی عرصے سے ساتھ میں اس کو چلایا، اس کو کاروبار میں اسٹینڈ کیا اس پراپرٹی کے شعبے میں. تو اب جو اس کی نیت میں فطور آیا، ایک تو یہ 5 کروڑ کی جو اماؤنٹ ہے یہ اس کا جو ہے اس نے تقاضا کیا. دوسرا جب یہ اس دن گھر سے نکلا ہے ارشاد، تو اس کی گاڑی میں وہ 30 لاکھ روپیہ تھا. ٹھیک ہے. 30 لاکھ روپیہ کیونکہ اس نے وہ اکٹھا کیا تھا، وہاں بھی دینے کے لیے جو اماؤنٹ دینی تھی، بقایا جات تھے ٹھیک ہے. اس زمین کے جو کھڈیاں میں رقبہ خریدا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے بڑی چال بازی سے، بڑی مکاری سے اس کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں جو لوگ ہیں اس کے کو ایکیوزڈ ہیں، اس کو بڑے طریقے سے اس نے یہ کڈنیپ کیا ہے. کڈنیپ کر کے تو اس جگہ پہ لے کے آیا ہے وہ جس ایریے میں یہ دیو اول کے غالباً علاقہ ہے، اس ساتھ میں کوئی فیکٹری ہے یا DHA فیز 9 میں، اس جگہ لے کے آیا جس جگہ کوئی آبادی نہیں ہے. ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی اس میں ملوث ہیں، ہو سکتے ہیں. تو وہاں آ کے اس نے یہ مرڈر کیا ہے عرفان نے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ارشاد کے بچے بھی ہیں؟ جی ارشاد کے بچے نہیں ہیں. دونوں بیویوں میں سے کوئی بچہ نہیں، دونوں بیویوں میں سے نہیں. اچھا. جی. تو جو ملزم ہے وہ صرف پیسوں کی لالچ میں اپنے بہنوئی کو قتل کرتا ہے؟ جی پیسوں کی لالچ. پیسوں کی لالچ. اور وہ اس کی جو ملزم ہے، قاتل ہے، اس کی جو سسٹر تھی پہلی، وہ فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو فوت ہونے کے بعد بھی یہ ساتھ اب جو سارا معاملہ ہے وہ پیسوں کا ہے. جی جی پیسوں کا ہے. کوئی مشترکہ کاروبار بھی نہیں تھا. ہاں. اس نے اپنے جو بینوئی نے اپنے سالے کو کاروبار کروایا تھا، اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا یہ؟ جب سے اس کی شادی ہوئی پہلی، ٹھیک ہے، اس وقت سے اس کو ساتھ میں رکھا، کاروبار پراپرٹی کے ساتھ اپنے دفتر میں. تو کتنے ملزم تھے جنہوں نے یہ قتل کیا؟ کس طرح سے قتل کرتے ہیں؟ فائر مارتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو چیزیں جو ابھی سامنے آئی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو واردات ہے اس میں بڑی چلاکی سے اس نے ساتھ ہی رہا ہے. قتل کرنے کے بعد سارا جو ہے وہاں جائے وقوع پہ بھی ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ. تو سارا جو اس میں اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کیس کا جو ہے مدعی بھی بن جاؤں، تو میں جو ہے اس سے بچ بھی جاؤں. ہمدردی جتاتا رہا ہے، روتا رہا ہے وہاں اس میں، شو یہ کرتا رہا ہے کہ میں جو مجھے بڑا دلی صدمہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے کہ میرا بھائی جو ہے، میں کام کرتا تھا ساتھ میں، تو وہ قتل ہو گیا ہے. ساتھ میں اس وقت تک یہ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ وہاں جو اس نے ساتھ اس کے لوگ اور بھی ہیں، کیونکہ اس طرح جو وقوع ہوا ہے یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. جس ویرانے میں لے جا کے گاڑی میں فائر مارا گیا ہے، تو وہ اماؤنٹ جو ہے 30 لاکھ روپیہ، اس کا بھی اس کو پتہ تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری جو یہی ہے اب ریکویسٹ کہ اس میں جو وہ پیسے بھی جو ہے ریکور کیے جائیں، تو انویسٹیگیشن جو ہے اس میں فری اینڈ فیئر کی جائے. ٹھیک ہے. اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے اس کے جو ڈکیتی ہے ساتھ میں قتل کے ساتھ، وہ اس کا آزاد اوفینس جو ہے وہ بھی ایڈ کیا جائے، اس میں ایڈیشن کی جائے. اور یہ 5 کروڑ روپیہ جو پہلے سے ہمارے پاس وہ سارے جو وجہ نات بنا، جو قتل کی وجہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو پیسے لینے تھے، تو 5 کروڑ روپیہ بھی اس سے ملزم سے ریکور کروایا جائے اور 30 لاکھ روپیہ بھی. اور انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ جدید ترین جو اس وقت کے انویسٹیگیشن کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ہے کیا جائے. اور جو لوگ اس میں ساتھ اس میں قتل کرنے میں ملوث ہیں ان کو جو ہے نا عبرت ناک جو ہے سزا دی جائے، تاکہ جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے آئندہ سے پیش نہ آئے.
बिल्कुल ठीक है जी। ये जो बातें हैं इस बात की तरफ जाती हैं कि लालच जो है वो कत्ल की तरफ मुलजिम जो है वो लालच करता है और अपने ही बेनोई को कत्ल कर देता है। प्रोग्राम में हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, पुलिस मुलजिम को कैसे गिरफ्तार करती है और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक क्या कत्ल की वजह यही है जो लवाहिकीन बताते हैं, ये भी हम आगे चल के आपको दिखाएं। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੀ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਤਜਦਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਰਾਦਨ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਾਚੂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਫਦ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ तमाम ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਤਹਈਅਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। मकतूल इरशाद अली के जो करीबी अजीज़ थे उन्होंने क्या कहा उसके बारे में कि वो कैसा शख्स था और पैसों की खातिर उसको कत्ल किया गया। मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार कर लिए पुलिस ने। नश्तर कानूनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में कामयाब हुई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, जो मकतूल था मरने वाला उसको किस वजह से मारा गया, क्या वजह हो सकती है और इसमें मुहर्रकात क्या थे, क्या जो लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पैसे की खातिर 5 करोड़ रुपए की रकम वो बताते हैं कि उसकी खातिर मारा गया। फिर ये भी कहा गया कि 30 लाख रुपए उसके पास गाड़ी में भी मौजूद थे, जो मारने वाले कत्ल करने वाले जो कातिल थे वो अपने साथ ले गए। अब इसके बारे में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन कहती है, क्या हक़ाइक़ हैं, पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि ये कत्ल की वारदात पहले तो ये बताएं कि होती कैसे है, कहाँ से मुलजिम जो है उसको मकतूल को लेकर आते हैं और फिर कहाँ पे ला के कत्ल करते हैं। वैसे तो ये कान्हा पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं। शेख साहब ये जो मकतूल है उसका नाम था इरशाद अली, वो कान्हा का एक गांव है पंजू थे, वहाँ का रहने वाला है और काछा रोड पे उनका प्रॉपर्टी का ऑफिस था जो मुलज़म और मकतूल दोनों मिल के रन कर रहे थे। वहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट लैंड ख़रीद के उसकी प्लाटिंग की हुई थी और दोनों वहाँ पे होते थे। जो मुलज़म और मकतूल हैं उनका आपस में रिश्ता साले और बहनोई का है। ठीक है। जो मकतूल इरशाद अली है वो कान्हा का ही रहने वाला था, लेकिन जो मुलज़म है उसका ऑफिस तो उधर काछा रोड पे था, लेकिन उसकी रहाइश भट्टा चौक में। ठीक। वकूए वाले दिन तकरीबन कोई 7-7 के करीब हमें 15 पे कॉल मसूल होती है DHA के एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि फ़ेज़ 9 की मेन बुलेवार्ड पे एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर एक बंदे को बुलेट लगी हुई है
اور بندہ زخمی حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم موقع پہ پہنچتے ہیں تو پہلا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک فائر ہی لگتا ہے اس کو. ایک فائر جو کہاں لگتا ہے؟ ایک فائر اسے لگتا ہے سر کے اندر, جو ایک سائڈ سے لگتا ہے دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی سے موقع پہ دم توڑ دیتا ہے. موقع پہ دم توڑ دیتا ہے. اسٹیئرنگ سائڈ پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, گاڑی میں اور کوئی ساتھ اس کے سوار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہم اپنی تفتیش کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں. پہلے اس کی آئیڈینٹی کی جاتی ہے کہ وہ کون ہے, جو کہ اس کی گاڑی کا ڈیٹا اور باقی چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے ورثہ آتے ہیں, پھر ورثہ سے تفصیل لی جاتی ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی, کوئی معاملات. وہ بالکل ایک شریف آدمی تھا, شریف النفس شہری تھا, اور اس کی فیملی بھی شریف لوگ ہیں. ان کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہمیں بالکل کوئی شک نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. تو یہ ایک بالکل بلائنڈ سا وقوع تھا, اور اوپر سے یہ تھا ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل جنگل بیابان تھا. DHA فیز 9 کے اندر آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پلاٹس ہی پلاٹس ہیں, آبادی کوئی نہیں. تو پھر یہ وقوعے کی جگہ ملزمان نے ایک ایسی سلیکٹ کی تھی جس پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا, اور بلکہ اس کے دور دراز تک کوئی کیمرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وقوع ایسے ہوتا ہے کہ ملزم جو مقتول ہے وہ کاچھا روڈ سے نکلتا ہے, جو ان کا پراپرٹی کا آفس تھا. ٹھیک ہے. ادھر سے ہی ملزمان اس کی ریکی کرتے ہیں, اور ایک ملزم اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ اسے فیز 9 پہ جب آتے ہیں, کوئی چکر دے کے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی پلاٹ خرید کے دیتے ہیں, ایسی کوئی سٹوری بنا کے, جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے فٹ ہے, وہاں پہ اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے SP صاحب جو ہمارے انویسٹیگیشن ہیں وہ موقع پہ آئے. پھر سر نے لیڈ کرتے ہوئے 3-4 ٹیمیں بنوائیں, جو کوئی کیمرہ جات کو چیک کرنے پہ لگ گئی, کوئی ڈیٹا انالیسس بھی لگ گیا, اور کوئی ہیومن انٹیلیجنس. اسی طرح ساری چیزوں پہ اکٹھا ورک کرتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے ملزمان کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جو مرنے والا ہے اس کی 2 شادیاں تھیں. مرنے والے کی ایک پہلی جو شادی تھی وہ قاتل کی بہن کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. جو اس کی وائف تقریباً 1.5-2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. دوسری شادی اس نے ایک اور کی ہوئی تھی, وہ بیوی اب اس کے ساتھ تھی, اور اولاد اس کی دونوں بیویوں سے نہیں تھی. اولاد کوئی نہیں تھی. کوئی نہیں. بھائی وغیرہ تھے, اور جوائنٹ فیملی تھی یا علیحدہ رہتا تھا؟ وہ 4 بھائی تھے, الگ ہی رہتا تھا وہ, لیکن یوں سمجھ لیں کہ وہ فیملی کا وہی ایک واحد فرد تھا جس کا باہر اندر نکلنا, آنا جانا, لوگوں سے ملنا ملانا تھا. باقی شریف لوگ ہیں. ٹھیک ہے. قتل کی وجہ کیا ہے, نعت کیا ہے؟ قتل کی وجہ یہ کہ وہی سالہ جو اب قاتل ہے, پہلی بیوی میں سے ہے, وہ اور مقتول دونوں مل کے اکٹھے کام کرتے تھے. اسے یہ تھا کہ اسے سائڈ پہ ہٹاؤں گا تو جو پراپرٹی باقی پڑی ہوئی ہے, جو چیزیں ہم مل کے کر رہے ہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں, پیچھے سے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, اور یہ سائڈ پہ ہو جائے گا تو وہ ساری چیزیں میری ہو جائیں گی. اچھا. وہ لالچ تھا جس وجہ سے اس کا قتل ہوا. اور جو مرنے والا ہے اس کی گاڑی میں کوئی 30 لاکھ روپے کی رقم تفتیش میں آئی کہ تھی یا نہیں؟ ابھی جو مدعی فریق ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسے کوئی 1-2 دن پہلے پیمنٹ ملی تھی, جو بھی گھر میں موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی میں پڑی ہو سکتا ہے وہ ان ملزمان کے پاس پڑی ہو. تو انشاءاللہ ابھی ہم تفتیش کے ابتدائی مراحل میں ہیں. ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. کتنے ملزم ہیں اس کے؟ اس میں 2 ملزم ہیں ابھی تک جو اریسٹ ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ مدد لیتا ہے. ابھی دونوں ملزمان کو ہم نے اریسٹ کیا ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کا تفتیش میں رول بھی ڈیفائن ہو جائے گا کہ فائر کرنے والا کون تھا اور کس کا کیا رول تھا. اور جو وہ 30 لاکھ والی بات کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اگر اس کی گاڑی میں ہوئے یا ملزمان لے کے گئے یا پہلے انہوں نے ہتھیائے ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی انہیں ملیں گے. اچھا مرتضیٰ صاحب, یقیناً ابھی آپ نے ملزمان پکڑ لیے, گرفتار کر لیے, انویسٹیگیشن ریمانڈ لیا جائے گا, لمبا پروسیس ہے. یہ بات سامنے آئی جو گھر والے کہتے ہیں کہ 5 کروڑ روپیہ جو رقم تھی وہ انہوں نے لینی تھی, اور وہ ملزم نے شاید اس لیے قتل کیا کہ وہ 5 کروڑ روپیہ ہڑپ کر دے. شیخ صاحب یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ دونوں مل کے اکٹھا کام کر رہے تھے. جو مقتول ہے اس کی ساری پراپرٹیوں کا, سارے معاملات کا قاتل کو بخوبی علم تھا, اور یوں سمجھ لیں کہ اس کے جانے کے بعد ساری چیزوں کا مالک یہ بنتا تھا. یہی اس کا مین بینیفیشری تھا, اور یہی گندی سوچ اس کے دماغ میں پلی کہ یہ بندہ سائڈ پہ ہٹ جائے گا تو ساری چیزیں میری. ٹھیک ہے. جب یہ واردات ہوتی ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ مدعی بھی بننا چاہتا تھا, اور FIR میں بھی وہ شاہد
بنا ہوا ہے یا گواہ بنا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جب واردات ہوتی ہے وہ جب فیملی پہنچتی ہے ساری تو اسی فیملی کے ساتھ یہ بھی ملزم موقع پہ پہنچتا ہے اور آ کے بڑے ڈرامائی سٹائل میں وہاں پہ لوگوں کے گلے مل کے رونا بھی شروع کرتا ہے, بڑا چیختا چلاتا بھی ہے اور کوئی پولیس کو کوئی پوچھ گچھ کی صورت میں بھی پورے اعتماد کے ساتھ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی تھے, ان کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں, تو ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے. یہ بالکل اس نے کہیں کسی جگہ پہ یہ شو نہیں ہونے دیا اپنی حرکاتوں سکنات سے کہ میں اس وقوعے میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. شبہ کیسے ہوتا ہے پولیس کو کہ اکثر ہوتا ہے ایسے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو لوگ اس میں جو اغوا کار ہوتا ہے وہ خود جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے بچے کی تلاش شروع کر دیتا ہے, اور یہ بھی اسی طرح کا کہ ملتا جلتا یہ ہے کہ روتا دھوتا بھی ہے اور مقدمے کا مدعی بھی بننا چاہتا ہے. آپ لوگوں کو انویسٹیگیشن پولیس کو کیسے شبہ ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک تو ہمیں سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہیلپ ملتی ہے. مقتول کے ایک کزن کو مقتول وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. جب ہم اس کے آفس سے چیک کرتے ہیں مقتول کے تو پتہ چلتا ہے کہ مقتول یہاں سے اکیلا نکلا ہے. پھر ہم جو وہ سفر ہوتا ہے اس کے کزن کو ملنے کا اور اس کے آفس سے نکلنے کا, اس روٹ کے جو کیمرہ جاتے ہیں انہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کون بندہ ہے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے, کیونکہ تب تک یہ بات ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جو بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے مرڈر اسی نے کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ہم ایک ملزم تک پہنچتے ہیں, پھر دوسرے ملزم تک پہنچتے ہیں اور یہ بریک ہو جاتے ہیں. پھر ان سے جو اعلیٰ قتل تھا وہ بھی برآمد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس قتل میں صرف تمام چیزیں یہی ہیں کہ لالچ؟ بالکل اس میں لالچ ہی ہے جو اس قتل کی وجہ بنا, اور اس ملزم نے اس گندی سوچ کے تحت یہ منصوبہ بنا کے ایک ناحق بندے کو قتل کیا. ٹھیک ہے. جو لواحقین ہے وہ مدعی ہے مقدمے کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا 30 لاکھ روپیہ جو تھا وہ گاڑی میں تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی بھی انہوں نے ساتھ کیا, تو یہ بھی کوئی دفعہ آزاد کی جائے. تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس میں امینڈمنٹ ہوگی, مزید دفعات؟ شیخ صاحب انشاءاللہ جو بھی ملزمان کا بنتا ہوگا وہ ان کے کھاتے میں ضرور ڈلے گا اور انشاءاللہ انہیں کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ثابت ہوں گی تو انشاءاللہ ہم انہیں ضرور ٹھیک ہے اس حوالے سے جو سیکشن اس کی بنتی ہوگی وہ ایڈ کریں گے, جو بھی سیکشن بنے گی. بالکل. یہ انچارج انویسٹیگیشن تھے نشتر قانونی, انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا ہمیں کہ ملزمان اس میں جو ہیں وہ پکڑنا ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ جب اتنا ہمراز کوئی ساتھ رہنے والا, ساتھ کام کرنے والا, کاروبار میں بھی پارٹنر ہو, حصے دار ہو, وہ یہ کام کرے, کسی کو قتل کر دے اپنے پارٹنر کو, تو اس تک پولیس کو پہنچنے میں کافی مشکل جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی واقعہ بلائنڈ مرڈر تھا اور پولیس نے کیمرہ جو لاہور شہر میں جال بچھایا گیا اس کی مدد سے جو ہے وہ پہچان کی کہ ساتھ گاڑی میں بیٹھنے والا کون تھا, گاڑی جاتی کس طرح سے ہے, کس طرف جاتی ہے, تو پھر ملزموں تک پہنچنے میں ان کو مدد ملی. یقیناً اس میں کافی وقت جو ہے وہ ایسے کاموں میں درکار ہوتا ہے, کلوز سرکٹ فوٹیج جو ہے وہ حاصل کرنی, پھر اس کو ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے دیکھنا, اس کا روٹ جو ہے اس کو تلاش کرنا. لیکن جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا, ان کا پیارا چلا گیا, لیکن اس شخص نے جس نے یہ ظلم کیا, جس نے ایک انسان کی جان لی, ان لوگوں کو انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. انچارج انویسٹیگیشن غلام مرتضیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک جامعہ جو ہے چالان وہ مرتب کیا جائے گا. ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل باقی ہیں. اس میں 30 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو پیسوں کا لین دین تھا, کتنے پیسے تھے, ابھی انویسٹیگیشن میں پورے پولیس کی جاری ہے اور ملزمان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. تو وہ چیزیں بھی مزید آگے چل کے سامنے آ جائیں گی. تو پولیس کے اس کام کو ہم یقیناً یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں, جو لواحقین ہیں, وہ اس حوالے سے بڑے مطمئن دکھائی دیے کہ کم از کم ان کے پیارے بھائی کو قتل کرنے والے جو ملزمان ہیں انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا.
لالچ بری بلا ہے. لالچ میں آ کر لوگ اپنے ہی پیاروں کو قتل کر دیتے ہیں اور عام لوگ لوٹ مار کرتے ہیں, ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں, وہ بھی رقم کی خاطر کرتے ہیں. لیکن اپنے ہی جب دشمن بن جائیں اور انسان کا پیسہ جو ہے وہ بھی اس کا دشمن بن جائے, تو اس حوالے سے مذہبی طور پر علماء کرام کیا رائے رکھتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. میں حاضر ہوں اس حوالے سے کہ جو یہ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بہنوئی نے اپنے برادر نسبتی کا قتل کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے کہ معاشرتی قدریں جب سے ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں اور آدمی کو اپنے پرائے دشمن اور سجن کی پہچان ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, روپے اور پیسے کی ہوس اور حرص اور لالچ کے اندر آدمی سگے رشتوں کو بھی کچلتا اور مسلتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم برہان رشید میں ہمیں اللہ جل وعلا یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کے اس کا قتل کرے گا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور یہاں ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ واقعہ یہ ہے کہ روپے اور پیسے کے لالچ میں قتل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب. ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ دوسری بھی مل جائے اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. یعنی اگر ہم حرص و ہوس اور لالچ کی طرف جائیں گے تو پھر اس طرح کے جو واقعات بھی رونما ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی کبھی حرص کی پیاس بجھے گی نہیں, وہ حرص و ہوس اور لالچ میں بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر اس سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن آپ کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین و سامعین کے لیے کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبین ہم تک پہنچا کر گئے, اس دین مبین کے اندر تو یہ ہے کہ اگر رشتہ دار وہ غیر مسلم بھی ہے تو تب بھی اسے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن کریم برہان رشید میں رشتہ داری کے یعنی اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اللہ کریم کس طرح فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. یعنی جو سسرالی رشتے ہیں, اب یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہنوئی صاحب اپنے برادر نسبتی یعنی سالے کو قتل کر رہے ہیں اور یعنی یہاں تو اس معاشرے کے اندر ہم کروڑوں کی یا روپوں کی بات کیا کریں کہ جس معاشرے میں دینی حمیت اور غیرت ختم ہو جائے نا, تو وہاں تو روپے اور پیسے کی یعنی مقدار کا بتانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے سامنے تو 30 روپے کی خاطر 10 روپے کی خاطر سگے بھائیوں کے موت کے گھاٹ اتارتے لوگ نظر آتے ہیں. یہاں تو 5 کروڑ کا مسئلہ یا اتنے نقدی کا مسئلہ, میں اس لیے روپے پیسے کی مقدار کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی جان کی حرمت قدر کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کعبہ تیری عزت تیری عظمت تیرا جلال اس کے کیا کہنے ہیں. یہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, لیکن سن اے کعبہ تیرے گرا دینے سے تیرے ڈہا دینے سے بڑا جرم اور ظلم ہے کسی مسلمان کا دل دکھا دینا. یہاں معاشرے کے اندر ہمیں ان چیزوں کے تدارک کے لیے سدباب کے لیے سب سے پہلی انسانی حرمت اور وقار کا درس دینا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو اسلحے کا اشارہ بھی کسی مومن کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے. اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو, والارحام اور جو رشتہ داریاں ہیں اور اس میں سسرالی رشتے بھی ہیں کہ ان کا تقدس ہے, احترام ہے, اکرام ہے, اعزاز ہے, محبت ہے. قرآن کریم برہان رشید تو جا بجا ہمیں یہی درس دے رہی ہے, یہی درس دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اخوت, محبت, بھائی چارگی, حسن سلوک حسن سلوک حسن سلوک, تاکہ معاشرہ قائم ہو سکے. وگرنہ یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہوگا, اور جانوروں میں بھی شاید درد دل ہوگا, درندوں میں بھی درد دل ہوگا کہ نہیں میں نے اس کو ایسے نقصان نہیں پہنچانا. یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گئے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہی وہ غافل طبقہ ہے کہ جن میں اپنے پرائی کی تمیز نہیں, جن میں جو ہے وہ رشتوں کے تقدس کا احترام بھی نہیں ہے کہ بھئی روپے پیسے کی خاطر وہ چڑھ دوڑے خون کرنے کے لیے ایک بے گناہ کا. اور اللہ معاف کرے کہ وہ کیسا ظالم درندہ شخص ہوگا
کہ جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ جو عورت میرے عقد نکاح میں آئی ہے میں اسی کے بھائی کو موت کی دہلیز اتار رہا ہوں. اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ میں اپنے بچوں کے ماموں کو ان سے چھین رہا ہوں. اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ جس کی بہن کو میں اپنے نکاح میں لے کر آیا اور اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جس شخص نے اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کروایا، میں اسی کے ساتھ ظلم اور ستم کر رہا ہوں. یہ معاشرے کی وہ بدترین صورتحال ہے کہ ہمیں اس کے تدارک کے لیے بتانا ہوگا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. رشتے ہیں تو سب کچھ ہے، رشتے نہیں ہیں تو پیسہ بھی نہیں ہے. کہ روپیہ اور پیسہ کیا ہے؟ موت کی وادی میں کس لمحے کس کو اترنا پڑ جائے. اور اب دیکھیں کہ وہ آدمی سزائیں بھگتے گا اور اللہ کرے کہ اس کا انجام قانون کے مطابق اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وہ سزا قتل کی ہے یا جو بھی جرم کی نوعیت ہے اس کے مطابق جو قانون کی سزا ہے وہ اسے دی جائے. اسے یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کی روح سے اسے قصاصاً اسے قتل کیا جائے، پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو باور کروایا جائے کہ انسانی جان کی حرمت ہے. روپے اور پیسے کی لالچ میں اندھے ہو گئے، سٹیٹس بنانے کے لیے اندھے ہو گئے اور چڑھ دوڑے ہیں کہ بھئی اس 4 روزہ زندگی 4 روز بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم جو ہے نا بہت کچھ اپنا بنانے کے لیے کہ بھئی میں بن جاؤں، باقی کچھ بھی ہو مجھ سے جڑے ہوئے رشتے، وہ خون کے رشتے ہوں، وہ دیگر رشتے ہوں، وہ کچلے جائیں، وہ انہیں بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے اور اس مختصر سی زندگی میں میرا نام، میری آسائش، میرا آرام مجھے مل جائے. سب سے بڑی بے وقوفی ہے، سب سے بڑی نادانی کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور صلہ رحمی اللہ اکبر اس پر جنت کے وعدے ہیں. آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے نا، اس کے یعنی نیک اعمال اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن صلہ رحمی ہوگی، رشتہ داروں سے محبت ہوگی، اللہ کریم اس کے لیے معاملہ اچھا فرماتا ہے. یہاں پتہ نہیں کیا ہے، ہم کیا کہیں کیا نہ کہیں. ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے خطبات جمعہ میں، اپنے دروس کے اندر یہ ٹاپکس رکھیں کہ انسانی جان کی حرمت، احترام کا درس دیا گیا ہے تاکہ یہ جرم ختم ہو، انسان کو جینے کا شعور آئے، اس کو انسان کو تحفظ مل سکے. وگرنہ جب سگا رشتہ ہی اس سے میں محفوظ نہیں ہوں تو باہر نکل کر مجھے کسی اجنبی سے، کسی اور سے مجھے کیا تحفظ کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ضمانت دینی ہوگی، ہمیں یہ قیام امن کے لیے ہر کوشش کو بروئے کار لانا ہوگا تاکہ یہ معاشرہ پرامن ہو سکے اور لوگوں کو جینے کا شعور مل سکے، کیونکہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آقا ہیں جہانوں کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کے دن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے. 2 شخص اٹھ گئے اور چلے گئے، پھر وہ واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری خالہ سے انبن تھی، میں ان سے صلح کر کے آیا ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے صلح کی، میرے لیے دعائیں مغفرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، تم آ سکتے ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب رشتہ داریاں ٹوٹنے لگیں گی نا، یہ چھوٹے موٹے معاملات، روپے پیسے کی کیا حیثیت ہے، اس کی بنیاد پر جب رشتہ داریاں توڑنے لگو گے رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جو میں میسیج آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں عوام الناس تک کہ بھئی رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، جوڑنے کی طرف آئیں، جڑنے کی طرف آئیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں. اگر روپے پیسے کا معاملہ ہے برداشت کر لیں، یہ رشتہ داری قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی، اس نے سوال کرنا ہے، یہ کھڑی ہو جائے گی. اس لیے حق دینا ہے، حق دینے کی پوری کوشش کریں، حق غصب نہ کریں. یہ میسیج نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق غصب کر لیں اور یہ کہیں کہ بھئی معاف کر دیں. بھئی جن کے حقوق ہیں وہ حقوق لوٹانے کی کریں اور آپس میں یہ محبت کا معاملہ کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنوں سے سلوک اپناتے تھے ہم اپنے پیاروں سے اپنانے لگ جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. اور یہ شعر کہہ کر بات ختم کروں گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسم محمد سے اجالا کرنا ہے، آپ کی رحمتوں کو بانٹنا ہے، پھیلانا ہے اور خود اس رحمت کے سائے تلے ہم نے جینا ہے، لوگوں کو جینے دینا ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا جرم انجام، جس میں ہم نے آپ کو تمام پہلوؤں کے حوالے سے بتایا کہ قریبی رشتہ دار پیسے کی لالچ میں کس طرح سے اپنوں کے
قتل میں ملوث ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے پولیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اس ملزم تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ وہ ملزم ہے جو قتل کی واردات کے بعد مقدمے کا مدعی بھی بننا چاہتا ہے، لیکن مقدمے کا مدعی نہیں بن پاتا تو چشمدید گواہ بن جاتا ہے کہ اس کو اغوا جو ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کو قتل کس طرح سے کرنے والے پیسے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔